I-13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलीना विधानसभा में 175 पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार मौलाना प्रोफेसर हाफिज और सहाफ़ी लुकमान नदवी साहब के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक दिग्गज आलिम, एक जय्यद आलिम की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो तबका है उस तबके में एक मनफी सोच लोगों ने बना ली, जो यहाँ वहाँ सोचों पर डिवाइड थे। उन्होंने एक सोच बनाई कि जब हमारे उलमा का ये कॉल है कि महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया जाए, तो बहुत सारे वो नौजवान जो इस कश्मकश में थे कि किसे वोट देना है, हमारी तंजीमें किसके साथ हैं, हमारे उलमा किसके साथ है, हमारे बड़े बुजुर्ग किसके साथ हैं, वो सारी चीज़ें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर होती हुई नजर आई। यहाँ पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सज्जाद नोमानी की जानिब से एक लिस्ट दी गई जो कि पत्रकारों को दी गई थी। उसमें 288 कैंडिडेट्स के नाम थे, जिसमें 269 कैंडिडेट्स महाविकास आघाड़ी से लड़ रहे थे और 17-18 कैंडिडेट्स जो थे वो दीगर पार्टीज के थे। उस सिलसिले में आज हम लुकमान साहब से बात करने आए हैं, क्योंकि जो वो 269 महाविकास आघाड़ी की और वो जो 18 कैंडिडेट्स दीगर पार्टीज के हैं, उनमें मौलाना लुकमान नदवी साहब का नाम नहीं था। इसी सिलसिले में इनसे बात करने आए। लुकमान साहब, आपको पता होगा 2 दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। किस तरह से देखते हैं आप? एक मौलाना है, मौलाना सज्जाद नोमानी एक मौलाना है, बड़े दिग्गज उलमा में उनका शुमार किया जाता है, लेकिन एक आलिम के समर्थन में नहीं आ रहा है और दीगर को वोट करने की बात कर रहा है। इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हों या कोई और हो, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास पैरामीटर क्या है, किन बुनियादों पर उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। और हमें तो ऐसा लगा जैसे कि ये स्क्रिप्ट उनको लिख कर दी गई थी, उसके हिसाब से वो चले हैं। मुझे हैरानी हुई कि मौलाना सज्जाद नोमानी जैसा समझदार इंसान, बेहतरीन आलिम दीन, वो ऐसा काम करेगा जिससे उम्मत के अंदर, या यूँ कह लीजिए महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर बेचैनी फैल जाए। आज एक मेरा साथी आया, मुझसे कहने लगा, लुकमान भाई, कुछ उलमा, कुछ तलबा और कुछ नौजवान खड़े थे, उनमें से एक को मैंने कहते हुए सुना कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का इस तरह का बयान मेरे जूतों के नोक पर। तो मैंने कहा कि तुमने तो नहीं कहा? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तुम मत कहना ये बात, कोई दूसरा कहता है तो कहने दो। उलमा की हर बात हमें हमारे सर आँखों पर होती है, लेकिन उलमा जब भटक जाएं और उलमा जब अपने ही लोगों को नीचे गिराने लगें, अपने ही कौम के बच्चों को जब खींचने लगें नीचे और उनको कहीं उठा कर पटकने लगें, तो ये सोच लीजिए कि ये उनके ही नहीं बल्कि उन जैसे और बहुत से लोगों की, बल्कि कौम के ज़वाल की निशानी है। लोग कहते हैं कि कौम ज़वाल पजीर है, ज़वाल पजीर है। कौम ज़वाल पजीर नहीं है, कौम के रहनुमा ज़वाल पजीर है, इसलिए कौम ज़वाल पजीर है। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उठे, उन्होंने अपनी कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज आप दलितों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, लेकिन मुसलमान को गोली मारना आसान है, कोई भी उठता है गोली मार देता है। ये सब ऐसे उलमा जो इस किस्म के बयानात देते हैं और इलेक्शन के मौके पर ख़ास तौर से अपने घरों से और अपने महलों से और अपनी खानकाहों से और मस्जिदों और मदरसों से, और अपनी, अगर मैं ये ज़्यादा ना हो जाए तो मैं कहूँ अपनी कमीनगाहों से निकल के बाहर आते हैं और फिर वो इस तरह के गलत बयानात देते हैं जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो और मिल्लत में एक बेचैनी पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये उम्मत के ज़वाल की निशानी है। ऐसे उलमा को हम उलमाए सूह कहेंगे, जो उलमा अपने ही भाइयों को नीचे गिरा रहे हों। जहाँ तक उनके साथियों की बात है, जो और साथी हैं, उनको मैं कहता हूँ कि वो
وہ پروڈکٹ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ پروڈکٹ سولڈ آؤٹ. جی. کلینا ودھان سبھا تک انہوں نے ذکر کیا, مالیگاؤں کے مفتی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, اور بھی ونچت بہوجن اگاڑی کے کچھ امیدواروں کا انہوں نے ذکر کیا. آخر ایسا کیا ہے کہ انہوں نے مولانا لقمان ندوی کا نام نہیں لیا؟ کچھ ذاتی رنجش, کچھ گلا شکوہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے سمرتھن میں نہیں آئے؟ میں نے ان کے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کلینا ودھان سبھا تک اپنے کینڈیڈیٹ کا ڈکلیئر کر رہے ہیں, بس ایک ودھان سبھا, اگلی ودھان سبھا کلینا ودھان سبھا سے مولانا لقمان ندوی کر رہے ہیں, آپ نے ان کا سمرتھن نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا لقمان ندوی حضرت کی خانقاہ سے پڑھے ہیں, ان کے شاگردوں میں ہیں, تو انہیں آ کر کہنا چاہیے تھا کہ حضرت میرا نام لے. اس بات میں کیا سچائی ہے کہ واقب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. خانقاہ ان کی ابھی چند سال پہلے بنی ہے, اور جب خانقاہ بن رہی تھی تو ان میں ہمارے ناگپاڑا پر کے ڈی بلڈنگ کے کچھ لوگ چندہ کر رہے تھے خانقاہ بنانے کے لیے. ان میں سے ان چندہ دینے والوں میں بھی شامل تھا جب یہ خانقاہ بنی ہے. مولانا لکھنؤ سے بھاگ کر یہاں آئے, کیوں بھاگ کر آئے یہ بھی مجھے معلوم ہے. ارم ماڈل ان کا اسکول تھا, اس میں کیا کیا ہوا وہ بھی مجھے معلوم ہے. ندوے میں یہ پڑھاتے تھے وہ بھی مجھے معلوم ہے. میں اس وقت درجہ حزب میں تھا یہ پڑھاتے تھے, بلکہ میں شاید عربی کے چہارم پنجم میں یا ششم میں تھا. اس وقت ان کا آخری سال تھا ندوے میں, اس کے بعد ندوہ چھوڑ دیا. اور یہ میرے مولانا سجاد صاحب میرے امتحان کے نگراں تھے, بس ایک ہی اسی سال نگراں تھے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور یہ کہنا خانقاہ پڑھ کے آئے تو وہ جاہل ہو, گنوار ہیں وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ہمارے اچھے روابط رہے ہیں, تعلقات اچھے ہیں, میری اچھی سلام دعا رہی ہے. ہمارے استاد مولانا سلمان صاحب کے بڑے جگری دوست ہیں. میں ان کو ہمیشہ اپنا بڑا مانتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ بہت سمجھدار انسان ہے, سیاست پہ ان کی گہری نظر ہے, حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں مناسب اور بہتر کرتے ہیں. لیکن آج کا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے کل پرسوں, یہ میں سمجھتا ہوں نہایت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ آپ ایک کافر کو جس نے 10 سال تک کالینہ کے لوگوں کا استحصال کیا, 10 سال تک کالینہ کے لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھائی, آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. کالینہ کے لوگ اس سے متنفر ہیں. وہ کئی جگہوں پہ گیا اور بھگایا گیا, کئی اماموں سے ملنے کی کوشش کی, اماموں نے کہہ دیا لقمان بھائی کے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہے, میں آپ سے نہیں ملوں گا. تو صاحب ان کے نزدیک اس کی حیثیت ہوگی, اور کیوں حیثیت ہے, کیوں اہمیت ہے, یہ خدا جانے یا وہ جانے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ ہی مجھے پتا ہے, جانتا ہوں میں. تو ابھی تو میں اگر کہوں کہ الیکشن کا پروٹوکول ہے, کچھ اخلاقی پروٹوکول ہے, کچھ سرکاری پروٹوکول ہے, میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اسی چینل پر آپ کو بلاؤں گا اور آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھوں گا جو میرے دل میں ہیں, ابھی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا میں. مولانا صاحب, اب جبکہ یہ چیزیں لسٹ آ چکی ہے 269 کینڈیڈیٹس اور 18 ادر پارٹیز کے, بھلے ہی اس میں نام آپ کا نہ ہو, لیکن جو ابھی آپ کا ماحول بن رہا ہے, ونچت بہوجن اگاڑی سے آپ نے ٹکٹ لیا, آج بھی آپ کی ایک سبھا ہوئی کرلا کے نیرو نگر کے اندر, بہت سارے لوگ وہاں پر آئے تھے. اب جبکہ ماحول بالکل آخری لمحے پہ آ چکا ہے, پرچار جو ہے وہ سماپتی کی اور دھیرے دھیرے ایک ایک لمحہ بڑھتا جا رہا ہے. 18 تاریخ 5 بجے پھر آچار سنہیتا لاگو کر دی جائے گی. یہ 2-4 دن کا جو وقفہ بچا ہے, کیا پلاننگز ہیں, کیسے مسلم ووٹرز, کم سے کم 40,000 ووٹرز کا یہاں جو جیتنے کا ووٹ بینک ہے, کیسے وہاں تک اپنا پیغام آپ پہنچائیں گے؟ ہم نے پچھلے 2 ہفتے میں بلکہ 3 ہفتے میں ہم نے پوری کوشش کی ہے ایک شخص تک پہنچنے کی. لیکن قرآن پاک میں ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ جتنی انسان کوشش کرے گا اس کو اتنا ملے گا. اور پھر یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی اس کو بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. تو اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے کوشش کی لوگوں سے ملنے کی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہوں گے, لیکن میرا پیغام ضرور پہنچا ہے, میری درخواست ضرور پہنچی, میری اپیل ضرور پہنچی ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں. ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کی مسجدوں کو شہید کرنے والے ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قوم کا استحصال کرنے والے, ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں پر تالے لگا دیے, تالے لگائے اور پھر کھلوائے, ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے موب لنچنگ کی, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو
بابری مسجد کی شہادت پر فخر کرتے ہیں. آپ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ظالم کا تو دے دیجئے. اگر آپ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو انصاف پسند ہے اس کا ساتھ دے دیجئے. ایک طرف آپ کا بھائی ہے اور ایک طرف وہ ظالم ہے جس نے پوری قوم پر ظلم کیا بلکہ پورے ہندوستان پر ظلم کیا ہے. آپ جس کا چاہے ساتھ دے دیں, لیکن یہ چھپ چھپ کر رہنا ٹھیک نہیں ہے. چھپ چھپ کر تو وہ لوگ رہتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں, جو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ منافق ہوتے ہیں. یہ کفر ہے, یہ حق ہے, باطل ہے, یہ حق ہے. قرآن کہتا ہے وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اگر آپ حق کو چھوڑ دیں گے تو صرف گمراہی بچے گی. اور کسی نے کہا تھا کہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس, بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. تو یہاں تمام علماء بدنام ہو رہے ہیں کسی ایک دو کی وجہ سے. میں امید کروں گا کہ ہمارے کائنہ ودھان سبھا کے لوگ, نہ صرف مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, تمام کرسچن, بودھ, دلت, جتنے بھی لوگ ہیں, جینی, پارسی, جو بھی یہاں پر ہیں, ان کو چاہیے کہ انصاف پسند شخص کو چنیں. میرا یہ وعدہ ہے ان سے کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا. میں چاند تارے توڑ کر ان کے نہیں لا سکتا. میں ان کے ماتھے میں ایسا نہیں کہ جا کر کے ستارے لاگ سجا دوں, یہ نہیں کروں گا میں, اور نہ کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ میں اپنی طرف سے ہر وہ کوشش کروں گا جو پاسبل ہوگی, جو ممکن ہوگی, اور جتنا اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہوگا. میں انصاف کے ساتھ کام کروں گا, وفاداری کے ساتھ کام کروں گا, ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا, اور کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, پیسے والا ہو, غریب ہو, امیر ہو, کوئی بھی ہو, دلت ہو, مسلم ہو. میرے نزدیک یہ چیز معنی نہیں رکھتی. میرے نزدیک اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ انصاف ہے اور برابری ہے. بالکل دوستو, دیکھا آپ نے, یہ تھے مولانا لقمان ندوی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کی باتوں کو سن کر مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. آج مولانا لقمان ندوی صاحب ایک ایسے سلسلے سے آتے ہیں, ایک ایسی جماعت سے, ایک ایسی تنظیم سے آتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور واقعی میں ایسے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں جن کے جوتوں میں آپ نے سیاستی دنیا کے, اس دنیاوی دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کو, بڑے بڑے تاجوروں کو جھکتے دیکھا ہوگا. آج اسی جماعت سے, اسی تنظیم سے مولانا صاحب بھی تعلق رکھتے ہیں اور آئے ہیں کلینہ ودھان سبھا میں اس امید کے ساتھ کہ اگر کلینہ کے لوگوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ایک پڑھے لکھے انسان کا جو دین و دنیا کی سمجھ رکھتا ہو, جو دین و دنیا کی پرکھ رکھتا ہو, اور پھر اس کے بعد سب سے بہتر یہ چیز کہ اس کے اندر سچائی ہو, خلوص ہو, اخلاص ہو, محبت ہو. ایک ایسا شخص آج کلینہ ودھان سبھا میں ہمارے لوگوں کے سامنے آیا ہے, خاص کر مسلم کمیونٹی کے سامنے آیا ہے, جو آپ کے بیچ کا ہے اور آپ کے درد کو, آپ کے دکھ کو سمجھتا ہے. اگر پیغمبر رسول پر انگلی اٹھتی ہے, جتنا درد آپ کو ہوتا ہے اس سے زیادہ تکلیف علماء کو ہوتی ہے, کیونکہ وہ دین کے رہبر ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے علماء میرے ستاروں کے مانند ہے. تو آپ سوچیں, یہ علماء نبی کے وارث ہیں. جب وارث کو کتنی تکلیف ہوگی جب ان کی وراثت خطرے میں پڑے گی. تو آج یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکتے ہیں, چاہے دنیاوی منچ ہو یا دینی منچ ہو. بس اب فیصلہ کلینہ کے لوگوں کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے. ایک پڑھا لکھا انسان جو دین و دنیا کی سمجھ رکھتا ہے, دونوں طبقے کی تعلیم رکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایسے لوگ جو الگ الگ چیزوں میں مبتلا ہے, کہیں آپ کو موب لنچنگ کے نام پر, گو رکشا کے نام پر, کہیں حجاب کے نام پر, کہیں لو جہاد کے نام پر, کہیں 3 طلاق کے نام پر, ان تمام مدوں میں الجھا کے رکھتے ہیں. فیصلہ کلینہ کی جنتا کو کرنا ہے کہ آنے والی 20 تاریخ کو وہ کس کے نشان کا بٹن دباتی ہے اور کسے کلینہ ودھان سبھا سے چن کر بھون پہنچاتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی دوستو. اسی طرح کی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. میں سراج شیخ, لائیو 13 نیوز HD سے پھر ملوں گا کسی اگلی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.